अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है और मेरे साथ डॉक्टर उस्मान अली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर। खैरियत से हैं? आज हम थोड़ी सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब से इब्तदा में ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये जो इतने बड़े बड़े साइज़ के फल फ्रूट आ रहे हैं, सब्जियाँ आ रही हैं, चाइनीज़ आपने देखा किन्नू इतना बड़ा हो गया है, वो अमरूद इतने बड़े साइज़ का, सेब इतना बड़ा, केला इतना बड़ा, तरबूज इतने बड़े, ये कैसे कर लिया और ये कैसे हुआ, इस पर थोड़ा सा हमें बताएंगे? सर, इस पे हम थोड़ा सा जेनेरिक बात करेंगे ताकि पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, जो है मैं भी यही मैं चाहता किसी हूँ टेक्निकल उस पे बड़ा आम फहम लैंग्वेज में जो है इस पे बिल्कुल। बात करेंगे। जी जी तो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाना पड़ेगा जी, हमें। प्लीज़ प्लीज़। 1960 को एक ग्रीन रेवोल्यूशनरी एरा बोला जी जाता जी है। ये वो दौर था जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बड़ी कसरत से किया जा रहा था और वो उसकी जो एप्लीकेशन है फूड प्रोडक्शन में, ठीक। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो चुकी थी। उस वक़्त का जो फूड सिक्योरिटी का एक क्राइसिस था, उसको टैकल करने के लिए एक जद्दत पसंदी की तरफ रिसर्च का काम हो रहा था। तो उसी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ये हर थोड़ा सा बाद में इस पे ये ज़्यादा बाद काम में हुआ, हुआ, लेकिन उस दौर में भी इसका बैकग्राउंड जो है वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। ठीक। तो उस वक़्त की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक जब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, कहा जाता है कि यूरोप को समंदरों में फेंकना पड़ा। फेंकनी जी पड़ी हाँ, थी अपनी बिल्कुल। गज़ा yields जो जो हैं। जी जी तो उसके बाद ज़ाहिर है आबादी बढ़ी और फिर ये चीज़ें भी सामने आई कि हम जो फल और फ्रूट जिनकी आपने बात की है कि एक पूरी फैमिली के लिए उसको इतना मॉडिफाई कर दिया जाए कि वो एक ही फल और पूरी जो फैमिली के लिए सब्जी है काफ़ी वो हो। काफ़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, यानी कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा सही उसकी बात है। प्रोडक्शन एग्जैक्टली। हम तक आए। बल्कि बड़े इंटरेस्टिंगली इसमें एक वाक़या बयान किया जाता है कि यूरोप में चूंकि केला आपने देखा है वो एक करवी साइज़ का होता है, बिल्कुल। तो वो उसकी पैकिंग और उसकी प्रोडक्शन के बाद जो पैकिंग है उसमें बड़ा मसला आता था। ट्रू। तो वहाँ ये एक डिबेट छिड़ पड़ी कि यार इसको ना सीधा करके बनाया जाए ताकि इसकी पैकिंग बड़ी आसान हो। आसानी से हो जाए। तो इस पे भी काफ़ी काम हुआ कि जी वो जो जीन्स हैं उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाए कि उसकी प्रोडक्शन ही एक सीधे तरीके से हो अपने ताकि तरीके, उसकी उसकी पैकिंग शेप भी चेंज हो जाए। शेप चेंज हो जाए उसकी। तो बुनियादी तौर पे तो उसकी ज़रूरत थी ताकि जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं आबादी के बढ़ने के साथ वो पूरी की जा सकें। ठीक। लेकिन इसमें अब जो कंजर्वेटिव इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं। ठीक है, ये हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को तो पूरा कर देती है ये चीज़, लेकिन जो हम जीन इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं उसका जो आउटपुट है उसका जो एनवायरनमेंट के अंदर जो मैकेनिज़्म है उसका हमें पता नहीं लगता। हाँ, जो असरात आने हैं उसके, जो उन जीन्स के जो अब असरात भी 2-3 आप मुझे बता रहे थे कि 2-3 नस्लों के बाद पता चलते हैं कि इसके क्या असरात होंगे। वो अभी हम उसमें हम बिल्कुल ब्लाइंड हैं, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि अब अगर आपको मैं ये बताऊं कि जी हमने एक फसल लगाई है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है और वो ज़मीन में हमने लगा दिया, तो उसका एक जीन है जो सॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अब हमें नहीं पता वो उसकी ट्रैवलिंग किस तरफ है और आया वो अपना क्या बिहेवियर शो करेगा, या हम वो जीएमओ कंज्यूम करते हैं या हमारे अपने जेनेटिक मेकअप के अंदर वो ठीक है, शायद डायरेक्ट हमें इस टाइम पे उसका इम्पेक्ट नहीं आएगा, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि वो जीन जो है हमारे अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज कर दे, कोई चेंज करे, या हमारी जब अगली नस्ल तक जाती हैं चीज़ें उसमें वो कुछ अल्ट्रेशन कर दे। तो ये म्यूटेशन जो है वो बिल्कुल, बल्कि अभी मैं रिसेंटली इस पे ये ज़रूर बात करूँगा कि हमने भी कुछ साल पहले कोरोना को फेस किया है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इस बारे में भी यही कहा जा रहा था कि ये एक बायो वारफेयर का एक मैकेनिज़्म है जिसमें जेनेटिक मेकअप चेंज करके इतने बड़े पैमाने पे वो एक तबाही आपने देखी है, नेचुरल डिज़ास्टर इसे कह सकते हैं। और अगर ये बात सही है कि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये किया गया, तो फिर आप इसका इम्पैक्ट बिल्कुल देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। वो तो जंगे हथियारों की ज़रूरत नहीं है, आप जर्म फैला दें, केमिकल जो वेपन्स बिल्कुल किसी भी आप बायो वारफेयर में
اس طرح کا کچھ بھی انٹروڈیوس کر کے. اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ کے کیس میں تو ہمیں یہ الٹیمیٹلی پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ جین کیا بیہیویئر شو کرے گا. مطلب ہم چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن ہم اس کے ریزلٹس کا ہم خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتے, تخمینہ نہیں لگا سکتے. رائٹ ناؤ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا بیہیویئر شو کریں گے. فیوچر میں اب دیکھیں, اب اس میں ہم بلائنڈلی تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو شاید ایک سپر ہیومن کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا اپاہج بنانے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں. تو اس لیے اس میں کوشش, بلکہ ریسنٹلی ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ایک کینولا کی ایک لاٹ تھی جس کو بین کیا تھا, جی روکا تھا. وہ ابھی تک اس پہ جو ہے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آیا وہ ملک کے اندر انٹر الاؤ کیا جائے یا نہ کیا جائے. کیونکہ ہم ان چند ملکوں میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم ابھی تک جی ایم او فری کنٹری ہیں. اچھا. تو اگر ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کتنا وائرل ہوتا ہے یا اس جن کا کیا ایکسپریشن شو ہوتا ہے, ہم اس بارے میں بالکل بلائنڈ ہیں. تو ایک اچھا ڈیسیجن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے, تو اگر یورپ اس کو کنٹرول نہیں کر پایا جی ایم اوز کو, مطلب جینیٹک موڈیفائڈ, ہمیں یہ جو بڑے سائز کے پھل ہیں, کیلا, سیب, امرود, میں نے تو آلو بخارا, اتنا بڑا آلو بخارا کینیڈا میں کاٹ کے, جس طرح سیب کاٹ کے کھاتے ہیں, میں اس طرح بھی کھائے ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. تو اس دور میں اگر کینولا کے بیج یا فصل ہم نے روکی ہے تو یہ تو بڑی, کیونکہ ابھی تک ہم اس میں نا جی ایم او فری چل رہے ہیں, تو ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اگر ہم انٹروڈیوس کروا دیں گے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیا ہونا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے فصل ہے, ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ جو ابھی گندم کا بیج ہے, اس بیج سے آپ بیج نہیں بنا سکتے. مثلا کہ وہ ایک فصل آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کے فصل سے جو گندم اگے گی اس کو آپ بیج کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. تو جینیٹک موڈیفکیشن تو ہو چکی ہے, ہم استعمال تو کر ہی رہے ہیں. وہ اس سے کیا مختلف ہے؟ ابھی تک ہم الٹریشن پہ نہیں گئے ہیں. اچھا. ابھی تک ہم جو ہائبریڈ ورائٹیز یوز کر رہے ہیں ہم نے جین کی الٹریشن نہیں کی. تو ابھی وہ امپیکٹ اگر اس سٹیج پہ اس کا بھی اگر یہ امپیکٹ آ رہا ہے تو ہم جینیٹیکلی موڈیفائڈ میں تو بہت زیادہ اس میں مطلب اس کی پازیٹیو سائڈز بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں, لیکن ہمیں نظر ایک اس کے نیگیٹو اسپیکٹ پہ رکھنی چاہیے کیونکہ ہم اس کی کمپوزیشن کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں نہیں جانتے, تو ہم ایک بلائنڈلی اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو اس کو بالکل یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی جو اوریجنل ورائٹیز ہیں, دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو نیچر نے صدیوں میں ڈیولپ کی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہم لیب میں بنا رہے ہیں. جی جی. تو ہمیں جو نیچر نے ڈیولپ کی ہیں ایک صدیوں کے پروسیس, ایوولوشنری پروسیس کے بعد جو ان کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ کی ہے, جو انہوں نے ایک نیچرل سروائیول میں, جیسے ڈارون جیسے وہ سروائیول آف فٹسٹ کہتا تھا, یعنی یہ وہ ورائٹیز ہیں جو لڑنے جھگڑنے کے بعد, سارے پریشر برداشت کرنے کے بعد ہم تک آئی ہیں, پہنچی ہیں. جی. اور ایک ایسی ورائٹی ہم انٹروڈیوس کروانے چلے جاتے ہیں جس کی امیونٹی کے بارے میں ہمیں خود بھی پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہماری اپنی گروتھ یا ہماری نسلوں کی گروتھ کیا کرے گی اس کی, جس کی, اور ایون سوائل کی. مثلا میں دیکھ رہا تھا پچھلے کافی عرصے سے 10-15 سال سے چائنا کی کلر کاٹن انہوں نے جو انٹروڈیوس کرائی ہے, اس میں آپ یہاں پہ تو جو کاٹن ہوتی ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے, اس کو ہم کلر دیتے ہیں ڈفرینٹ. تو چائنا نے کلرڈ کاٹن انٹروڈیوس کرائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے ہمیں اس کا وہ نہیں دیا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کی, لیکن ہم بھی کافی حد تک اس پہ کام کریں. فیصل آباد یونیورسٹی اس پہ کام کری ہے, بہت سارے پاکستانی سائنٹسٹ لگے ہوئے. یہ تو چلیں ٹھیک ہے, ہیومن کے فائدے کی تو بات ہے, لیکن کیا جب وہ کاٹن ہم زمین کے اندر اگائیں گے تو زمین کے اندر وہ بیج کیا اپنی اثرات چھوڑتا ہے, کیا کرتا ہے, تو وہ ہماری دوسری فصلوں کو بھی تو متاثر کرے گی. وہ یہ بالکل یہ کراس کنٹامینیشن کا کنسیپٹ ہے. جی جی. اور اس میں اگین یہ ایک بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ اگر اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ کسی دوسری فصل کو متاثر کرتا ہے, اسی بارے میں تو ہم بلائنڈ ہیں. ہمیں یہ نالج نہیں ہے کہ آیا ہم اسے وہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بالکل. تو ہم ایک بلائنڈ اس اوپینین کے اوپر اتنا بڑا رسک لینا نہیں چاہیے جب تک ہمیں ریزلٹس اگلی 4-5 نسلوں تک ہم اسے ٹیسٹ کریں. بالکل, ہمیں جب تک اس ٹیسٹنگ فیز سے گزر نہیں جاتے, ہمیں شیورٹی حاصل نہیں ہو جاتی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں
تو میسیو نہیں ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, ہمارے فار ایگزامپل ہم گندم جس زمین میں اگاتے ہیں, ایک سیزن گندم کا لیتے ہیں, اگلا سیزن ہم اس میں چاول یا وہ مکئی اگا لیتے ہیں یا کوئی باجرہ اگا لیتے ہیں, تو وہ زمین تو وہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. اگر وہ کراس کنٹیمنیشن والا وہ اگر ہو جاتا ہے کوئی, ہم اسے کنٹیمنیٹڈ کوئی ایسا جینیٹک موڈیفیکیشن والا کوئی بیج اگا لیتے ہیں, تو اس نے ہماری اس سال تو چلو ہم نے وہ کر لیا, اگلے سال اس نے گندم میں وہ چیز ہاں بالکل لے آیا, اس میں وہ لے کے بالکل آ سکتا ہے. اور یہ کتنا اس کا پھیلاؤ کتنا ہوتا ہے اس بارے میں یہ ہمیں بالکل نہیں پتا. بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے اس چیز کو کنٹرول کرنے اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے پاکستان میں اس چیز کو, جو ابھی تک مطلب ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل پریشر کے باوجود انہوں نے کنٹرول کیا ہے. بڑی بات ہے. ہم اپنے ملک میں اس چیز کو نہیں آنے دیں گے جس کے بارے میں, جس کی کمپوزیشن کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کو, اور یہ ایک جنرل اویئرنیس کے لیے ہے کہ ایز اے لے مین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس چیز ہمیں آرگینکس کی طرف جانا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں. ہاں, لیکن ہم کرنا نہیں چاہ رہے. اب میں اس دن اسی طرح بات کر رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں مرغیاں بھی ہوا کرتی تھیں, ہمارے جو صحن کے اندر ڈفرینٹ پھلوں کے درخت لگے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ایک دو دو مرغیاں, ہم بہن بھائیوں کی اپنی اپنی مرغیاں ہوتی تھیں کہ اس کا انڈا میں نے کھانا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ یعنی کہ ان کی دیکھ بھال کرنی, یہ وہ تو دیکھیں ہم نے اس کو بھی ایک سیاسی رنگ دے دیا تھا. خان صاحب نے کہا تھا کہ مرغیاں پالیں یا مطلب ان کو, ہاں, لیکن ریڈیکیول کیا گیا. اگر اسے میں ایک اس پرسپیکٹو میں دیکھوں کہ ہم ایک نیچر کے قریب ہو کے اور ایک کیونکہ الٹیمیٹلی گروتھ تو ہماری اپنی ہے نا. جی ہاں بالکل. جتنا ہم اس کے کلوز جا کے کام کریں گے نیچر کے, اس میں اپارٹ فرام اپنا ہی فائدہ ہے ہمارا, ڈیبیٹ جو ہے نا, وہ بڑی اچھی چیز ہے, بہت زبردست ہے. دیکھیں کچن گارڈننگ کا جو ویسٹ میں چل رہا ہے یا ایون فار ایسٹ میں آپ دیکھ لیں, جو کوریا, جاپان نے, چائنا نے یہ جو ماڈلز دیے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت ہیں کہ چھتوں کے اوپر اگلوں نے وہ سبزیاں اگائی ہیں. اور اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیونگ اسپیس کا کنسیپٹ ہے وہاں وہ بہت کم ہے, لمیٹڈ ہے کمپیریٹیو ٹو پاکستان. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں جو لیونگ اسپیس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک تو ہمیں ویسے لینڈ بہت زیادہ اویلیبل ہے ان کاموں کے لیے, درختوں کے لگانے کے لیے, فصلوں کے لیے, اور ہم اسے خود ضائع کر رہے ہیں. اب دیکھیں یورپ کو اگر وہ چھتوں پہ جا کے کرنا پڑ رہا ہے, یعنی لیونگ اسپیس اتنی لمیٹڈ ہے کہ اس میں وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. بالکل. اور ویدر کنڈیشنز دیکھیں, میں جب کینیڈا میں تھا مجھے یاد ہے کہ آپ دیکھیں کہ 8 مہینے وہاں پہ برف رہتی ہے موسٹلی, ٹھیک ہے. میں سسکیچون میں تھا تو آپ دیکھیں کہ اکتوبر سے شروع ہو گئی برف اور وہ جون تک جائے گی. اب جولائی, اگست, سپٹمبر 3 مہینے آپ کے فارغ بچتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سپٹمبر کا بھی آدھا آپ ٹھنڈ کر لیں, اور آپ اگر 2.5-3 مہینے چلے کر لیں, 3 مہینوں میں وہ چیزیں اگاتے ہیں اوپنلی. اور کمپیریٹیولی ہمارے ہاں دیکھیں پورا کا پورا سال ہے وہ پورا سال, اور ڈفرینٹ فصلیں. بالکل, ہمیں ہر قسم کی فصل جو ہے ہم چونکہ آتے ہیں, اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے بھی دیکھیں ایک ایسے ریجن میں ایکویٹر کے قریب ہم فال کرتے ہیں جہاں کا ٹیمپریچر دیکھ لیں, جہاں کی ویدر کنڈیشنز دیکھ لیں, آئیڈیل ہے, یعنی گروتھ کے لیے وہ آئیڈیل ہیں. جی ہاں. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ افیکٹو وے میں کریں. اور اپنی جو ہم نیچرل پروڈکشن, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہم جو نیچرل پروڈکشن ہے, جو اوریجنل ورائٹیز ہیں, ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے بالکل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ہمیں بس جو مینجمنٹ ہے, ایگریکلچرل مینجمنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کسان جو ہے وہ صدیوں سے وہ جو ہم ٹیکنیکس ہمارے بزرگ یوز کرتے آ رہے ہیں وہ بڑی افیکٹو ہیں, ٹھیک ہے. ہم ابھی جو ایمرجنگ ٹیکنیکس ہیں ان کا اس حد تک استعمال کرتے ہوئے جو پروڈکشن کو نیچرل وے میں انکریز کریں, اگر ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں
بالکل. تو وہ ہمارے جو نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے بہت اگر میں اچھا, بات کروں ہیلدی بہت سوسائٹی, زبردست ایک ہیلدی چیز ہے. بچے آپ دیکھیں. اس کے علاوہ آپ لائف سٹاک میں دیکھ لیں, ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل. ہم اپنی ضروریات کمپیریٹیولی, یعنی اگر ہم باقی ملکوں سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے کمپیریزن میں بات کریں تو ہم ساری پروڈکشن خود اور آرگینک وے میں کر رہے ہیں. بالکل. اور ہم خود اسے جان بوجھ کے, مجھے یہ اس چیز کی نہیں سمجھ آتی, ہمارے پاس ابھی وہ ریسورسز ہیں, ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ہمیں یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ چیزوں کی طرف جانا پڑے. ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو کنٹرول کریں اور اچھے طریقے سے صرف مینیج کریں تو سارا کچھ ہم دوبارہ بالکل ریوائیو کر سکتے ہیں. smoothly- پورا ایکو سسٹم ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آپ نے کہا لائف سٹاک ہو گیا, اس طرح ہمارا جو فصلوں کا نظام ہے, اسی طرح جو اوور آل آب و ہوا, ویدر, یہ سارے ہمارے ہاں اویلیبل ہیں. بالکل ہم نے خالی available مینیج ہیں. کرنا ہے, اس کو ایک طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے اور ہم پھر وہ آ جائیں بالکل گے. اس کی مینجمنٹ اگر ہم کنٹرول کریں, ہمیں انٹرسٹنگلی کوئی اتنے زیادہ اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ضرورت نہیں نہیں چاہیے. ہے, صرف لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اویئرنیس کی بات ہے. آپ یہ کام اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایسے کر اس لیں. طرح ہاں مینیج کر لیں, اور ود ان دیٹ ریسورسز وہ اس کو کر سکتے ہیں. جی. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب آج کا ٹاپک بھی آپ نے بڑا اچھا چوز کیا تھا کہ ہم بڑا ایز اے لے مین اس پہ بات کریں. بالکل. تو لیکن فائنلی میں کنکلوڈ اس طریقے سے ہی کروں گا کہ ہمیں جو ہماری نیچرل کمپیٹیبلٹی ہے, جو ایکلیمیٹائزیشن ہے ہماری نیچر کے ساتھ, اور جو آرگینک ہم پروڈکشن کر رہے ہیں, بالکل ہمیں اسی طرف جانا چاہیے. بالکل. اور ہم اس کو ایک اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی قدامت پرستی نہیں ہے. نہیں ہے اس میں کوئی. اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ باقی جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہ جی پروڈکشن میں بہت آگے نکل گئی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ان کے اپنے پھر مسائل بھی ہیں. بالکل. اگر انہیں جی ایم اوز کی طرف جانا پڑ رہا ہے تو آپ نے یورپ میں اور آل اوور دی ورلڈ بڑا سفر بھی کیا, اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہاں پہ دو بڑی کیٹیگرائزیشن میں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی کہ یہ آرگینک ہے. ہاں بالکل. اور یہ ایک آرٹیفیشیل چیز ہے. یہ تو بالکل, یہ آپ والمارٹ میں چل جائیں, امریکہ کینیڈا میں, ایون یو کے میں, آپ ازڈا میں, یہ وہ وہاں پہ آرگینک الگ سے وہ لگے ہوتے ہیں اور اچھی خاصی اس کی پرائس ہوتی ہے. ایون فارم ہاؤسز جو وہاں پہ ہیں ان کے باہر انہوں نے شاپس بنا لیے ہیں جو کہ لوگ گزرتے ہوئے بڑے ہائی ویز کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے آرگینک فوڈ, اور بڑی اس کی پرائس ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. پریمیٹیو سوسائٹیز یہی تھیں, اور ان کے کتنے ہیلتھ ایشوز کوئی نہیں تھے, ان کے کتنی ہیلدی لائفز گزارتے تھے. آپ یہ دیکھیں وہ نیچرلی اگر ہماری امیونٹی اور نیوٹریشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیچرل وے میں ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل میکانزم کی طرف جائیں گے. ملٹی وائٹامن کھائیں گے, مطلب اس قسم کی چیزیں, ہیلتھ ایشوز, وہ آپ کو پتہ ہے جوڑوں کے درد, بالوں کے ایشو, پتہ نہیں کیا کچھ, یہ ادھر سے ہی آ رہے ہیں نا. اب وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہمیں آئی ہے. دیکھیں وہ ڈیفیشنسی ہے نا, ڈیفیشنسی میں آپ ہم اگر آرگینکس پہ ریلائی کریں جی جی, اور وہیں سے اپنا سورس لیں, وہیں سے چیزیں پوری کریں, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایون اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی یہ جی ایم اس کی طرف جانا پڑے گا. اب کووڈ کی بھی ڈاکٹر صاحب آپ ایگزامپل دیکھ لینا کہ کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ انہی اقوام کو زیادہ ہوا ہے جو بہت ہی زیادہ وہ آرٹیفیشل چیزوں میں پھنس گئے. ہم نے الحمدللہ, ہماری ریزیلینٹ قوم ہے, اور ہمارا یہ جو انٹرنل پروٹیکشن ہے, ہماری امیونٹی ہے, وہ اتنی بلڈ کر چکی ہے. گند میں گندی چیزیں کھا پی کے, گندی ہوا میں سانس لے کے اتنی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہماری امیونٹی ان سے بہت بہتر ہے. کمپیریٹیولی ہمارا نقصان بھی کم ہوا ہے دیکھا جائے تو. نقصان بالکل کم ہوا ہے, اور بلکہ اگر ایک اوپنلی بات کی جائے کہ ہمارے ہاں لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں ہوا, اور اگر ہوا بھی ہے تو ہم نے فالو نہیں کیا, یہ ہمیں پتہ ہے, بالکل ہم نے اسے فالو نہیں کیا. اور جو ہماری ہرڈ امیونٹی تھی شاید اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بڑی ہے, بہتر ہوئی ہے, بڑی ہے, اور ہم ان نقصانات تک نہیں گئے جتنا گلوبلی جو رپورٹس بتاتی ہیں کہ جتنا بڑے لیول پہ نقصان ہوا ہے, ہم اس سے کم از کم الحمدللہ بچے رہے ہیں. اب وہ ایک آسٹریلین سائنٹسٹ تھے, مجھے اب نام نہیں یاد, انہوں نے کہا تھا کہ
ہم اگر بہت زیادہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے، ڈیورنگ کووڈ میں نے پڑھا تھا ان کی پوری رپورٹ کہ آئسولیشن میں چلے جائیں تو ڈیلی جو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں جرمز کے ساتھ، نئے نئے جرمز یہ وہ، تو ہم کتنا عرصہ آئسولیشن میں رہ کے ان جرمز سے محروم ہو جائیں گے جو کہ ہماری امیونٹی کو بڑھانے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. وہ اس میں یہ پاسبلٹی بھی تھی کہ شاید کرونا سے تو بچ جائیں، لیکن جیسے ہی کرونا سے وہ نکلیں تو وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں چھوٹی بیماری سے وہ مر جائیں، کڑک جائیں. تو یہ واقعی بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے. نیچر سے جتنا قریب رہیں گے بالکل اتنا زیادہ جو ہے فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے اتنا ہی کافی آج کے لیے. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تو وہی کنکلوڈنگ ریمارکس. بالکل، وہ اگین آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ ہمیشہ ٹاپک اس طرح کے چوز کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ ان کے بارے میں بس یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ایکسپرٹس کو سامنے لایا جائے. چونکہ مجھے لگتا ہے آپ شائع ہیں اور جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے. میں تو انکریج کرتا ہوں کہ آپ پبلک کے سامنے آ کے ان کو سولوشن بتائیں انشاءاللہ. اس میں بلکہ مزید گائیڈ کریں، پروگرام بھی کریں گے اس بارے میں کہ یہ چیزیں تھوڑا تھوڑا جو نالج ہے اس بارے میں ایز اے لے مین، ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائیں گے. ایز اے لے مین جو چیزیں ہیں ان کو ضرور لے کے آئیں گے، ان پہ ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکشن کریں گے، بالکل اور انشاءاللہ اسے آگے لے کے چلیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے اور بات کی. تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو جینیٹک موڈیفیکیشن پہ تھی کہ اتنے جو بڑے بڑے پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے اس کی. تو ہمارے ایکسپرٹ تھے ڈاکٹر عثمان علی، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، انہوں نے بتایا کہ کیا وجہ ہے اور اس سے آرگینک اور ان آرگینک اور اس سے کیسے ہم نیچر کے مزید قریب رہ کے اپنی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں. ان سب پہ بات ہوئی. تو میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.